बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाजरीन, 3 जनवरी 2026 को जब अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया तो उसका मकसद खाली वेनेजुएला के ऑयल पे कब्ज़ा करना नहीं था, बल्कि ये एक नई ग्रेट गेम स्टार्ट हो रही थी जिसमें रशिया और चाइना शामिल हैं। नाज़रीन, हमने हिस्ट्री में ये देखा है कि बहुत कम दफ़ा इस तरह हुआ कि किसी मुल्क पे अटैक किया गया और उसके सदर को इस तरह अगवा कर लिया गया। 1945 के बाद जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर बना था वो अब टूटता नज़र आ रहा है। आज हम बात करेंगे इसी पे कि क्या वेनेजुएला का अटैक कोई नई ग्रेट गेम का हिस्सा है, चाइना और रशिया को चैलेंज किया जा रहा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, क्या ये खाली रिसोर्सेज की जंग है या ये पावर ग्रैब की जंग है पूरी दुनिया में। इस पे बात करने के लिए मैंने आज बुलाया है इमरान अली साहब को, जो करियर डिप्लोमेट हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, आपने यूरोप और गल्फ़ में सर्व किया है और वसी तजर्बा रखते हैं बैनुल अक़वामी अमूर में। इमरान अली साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। ये जो 2026 स्टार्ट हुआ है इसमें ये जो टेक ओवर है, जिस तरह इंटरनेशनल ऑर्डर की धज्जियाँ बिखेरी गईं, सॉवरियनिटी को पास किया गया, तो क्या आपकी राय है इसमें? जिस तरह आपने शुरू में कहा, सिर्फ ऑयल की जंग नहीं है, और लेकिन शायद ये पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को भी शायद ख़राब करने की जंग ये ना हो। ये प्रॉबेबली एक किस्म की मोनरो डॉक्ट्राइन है, जिसको अब ये डोनरो डॉक्ट्राइन कह रहे हैं आजकल लोग, और ये कह रहे हैं कि जी ये जो यूएस की डोमिनेंस है वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे, इसका ये एक एक्सप्रेशन है। और अभी आपको पता है कि जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद इससे क्यूबन ऑयल को डिसरप्ट करके क्यूबा की रजीम को गिराया जा सकता है, कोलंबिया में चेंज लाई जा सकती है, और ना सिर्फ ये बल्कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड तक बात जा रही है। तो मेरा ख्याल है आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक लिंक्ड हो। जी इमरान साहब, एक और अहम बात ये है कि अगर मैं अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए, जब 1944 में ये बड़ी कुव्वतें मिली थीं तो इन्होंने एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था जो ब्रेटन वुड्स का फाइनेंशियल सिस्टम था, जिसमें डॉलर को पैक किया गया था गोल्ड के साथ। 1971 में ये गोल्ड का पैक जो है ये टूट गया था, और उसके नतीजे में 1973 में जब एक बहुत बड़ा ऑयल शॉक आया तो वेस्ट ने फील किया कि अब हम इस पे ऑयल का कुछ ना कुछ एनर्जी का करना पड़ेगा। इसीलिए फिर 1974 में एक डील साइन होती है इनिशियली अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान, और जिसको कि पेट्रो डॉलर डील कहते हैं, कि जिसमें सऊदी अरब ने कमिट किया कि वो अपना ऑयल जो है वो डॉलर्स में बेचेगा और उसके बदले सऊदी अरब की मिलिट्री प्रोटेक्शन अमेरिका करेगा। और उसके बाद फिर जो बाकी 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। उस वक्त ओपेक का जो टोटल परसेंटेज शेयर था ऑयल में वो तकरीबन 87% था। तो पेट्रो डॉलर ने डॉलर को एक नई ज़िंदगी दी थी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद टूट गई थी। तो ये पूरी हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि वेनेजुएला में जो ऑयल रिसोर्सेज पे कब्ज़ा हो रहा है उसमें एक रोल जो है वो पेट्रो डॉलर को भी बचाना है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा ख़रीदार था वेनेजुएला का, और चाइना जो है वो युआन में पे कर रहा था और वो डॉलर्स में पे नहीं कर रहा था। तो इमरान साहब, इस पर भी थोड़ा सा ज़रा नज़र डालिएगा कि क्या ये पेट्रो डॉलर की जंग है? ये पेट्रो डॉलर की भी जंग हो सकती है, क्योंकि एक सिग्नल देना था कि ये जो युआन या बाकी करेंसीज़ में इवन इंडिया और रशिया पे भी इस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, चाइना और मुल्कों के साथ भी ये कर रहा है कि दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द यूएस एटलीस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल डोमिनेंस भी, एक स्ट्रेटिजिक डोमिनेंस भी, एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटिजिक से मेरी मुराद यहाँ ये है कि कोई तुम में से हमें किसी किस्म की इंटरनेशनल अफेयर्स में आंखें नहीं दिखाएगा। मडूरो जो था उसका बेसिकली कसूर ये था कि वो यूएस प्रेसिडेंट्स की हेजेमनी नहीं मानते थे। और मैं आपकी चीज़ों में ऐड करते हुए ये भी कहूँगा
کہ جس مینر سے دیکھیے ڈپوز آپ کر سکتے ہیں, آپ اٹھا بھی سکتے ہیں, although یہ ہائیلی انیوژول ہے جیسے آپ نے فرمایا, لیکن جس طرح وہ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا گیا ان کو اور ان کی لیڈی وائف کو, یہ اٹ واز ان پور ٹیسٹ اینڈ آلسو اٹ واز ٹو, یہ ایک قسم کا لیسن سکھانے کے لیے کیا گیا, although بڑا انکوتھ اور غلط قسم کا لیسن ہے, لیکن یہ ایک سگنل بھی تھا کہ ہمارے ساتھ آپ میس نہیں کر سکتے. یو ایس کی جو نئی فورن پالیسی ہوگی وہ ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ٹوٹلی ڈومیننٹ ہوگی. جی عمران علی صاحب, اور آپ دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ تھی کہ کچھ ہی دیر پہلے چائنا کا ریپرزینٹیٹیو آیا اور وہ مڈورو کو ان کے محل میں ہی ملتا ہے اور اس کے بعد یہ ایکٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں رشین آئل ٹینکر کو بھی یو ایس نے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 1960 کا کیوبن میزائل کرائسس تو نہیں یاد آ رہا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی اتنی بڑی نہیں ہے؟ ابھی تک ڈاکٹر صاحب اس کی انٹینسٹی اتنی بڑی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رشیا کو اس وقت امریکہ کی, یو ایس کی بہت ضرورت ہے یوکرین کے اوپر, اور وہ یوکرین میں ایسی ایگریمنٹ چاہتے ہیں جس میں رشیا کی کچھ جغرافیکل ڈومیننس, کچھ جغرافیکل ایکوزیشن اور کچھ لانگ ٹرم گارنٹیز ہوں. چائنا نے رسپونڈ تو بہت اسٹرانگلی کیا ہے, لیکن چائنا بھی جو ہے نا وہ موسٹلی ڈپلومیٹک لینگویج تک کرے گا, کیونکہ چائنا اگریسولی بوٹس آن دا گراؤنڈ یا میزلز یا اپنی فورس پروجیکشن میں بلیو نہیں کرتا. اب چائنا نے پاکستان کی بہت زبردست مدد کی تھی, لیکن دیٹس دا موسٹ چائنا نے تائیوان کے اندر ابھی تک کوئی اگریشن نہیں کی, ہانگ کانگ میں بھی کو بھی انہوں نے حاصل کیا. تو چائنا کا فٹ پرنٹ ایسا بڑا نہیں ہوتا. اگر چائنا یا رشیا میں سے کوئی یو ایس کی ملٹری ڈومیننس کو ویسٹرن ہیمسفیئر میں چیلنج کرتا تو پھر ضرور کیوبن میزل کرائسس ہو سکتا تھا. جی اچھا عمران صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ جو آپ منرو اور پھر ڈنرو ڈاکٹرن کی ہم بات کر رہے تھے, سو یہ تو ویسٹرن ہیمسفیئر کا معاملہ ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیکس امریکانا کو ری انفورس کرنا ہے کہ یو ایس ہی یونی پولر ورڈ چاہتا ہے اور یو ایس جو ہے وہ اپنی پاور کو پوری طرح پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بالکل, یو ایس جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ میں بلیو نہیں کرتا. یو ایس نے انڈیا کو جو ڈچ کیا ہے وہ کم از کم ٹیمپریریلی ڈچ کیا ہے, وہ بھی ایک یہ سگنل یہ تھا 20 سال کی انویسٹمنٹ ان دا ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز, اور انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی کہ لک ہم کیوں, فار دا سمپل ریزن کہ انڈیا نے ایک اس وقت کے حساب سے اسٹریٹجک غلطی کی کہ جب یو ایس پوری طرح انوالو تھا انڈیا اور پاکستان کی ٹاکس کے درمیان, تو دا انڈین اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے اسٹانس کہ جی نہیں, یو ایس نے تو انٹرسیڈ نہیں کیا یا یو ایس نے کچھ نہیں کیا, اینڈ دیٹ واز ٹیکن ویری بیڈلی. اس لیے میں نے آپ کو آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب یہ ہنٹ کیا تھا کہ یہاں پرسنالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹرمپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا ٹرمپ کو ایک بی آل اور اینڈ آل مانے, یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے. اور انہوں نے جتنی یو ایس کے اندر, ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جتنی انسٹیٹیوشنز تھیں, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ایون ڈی او ڈی, ان کو وہ 4-5 ایڈوائزر سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو ان انسٹیٹیوشنز کا جو ویو تھا وہ فرق تھا. وہ یہ تھا کہ ایک خاص طریقے سے دنیا چلائی جائے. ٹرمپ اس دفعہ ڈیسیمیٹ کرنے کے لیے آئے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ٹوٹل ڈومیننس, اب ویسٹرن ہیمسفیئر میں نیچرلی گرین لینڈ بھی آ جائے گا, اب گرین لینڈ آ جائے گا اور کیوبا, تو یہ ایک زون آف انفلوئنس بنے گا, اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ دنیا کے جو آرڈر ہے جس کا آپ نے فرمایا, اس کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. جی ٹرمپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی, اور مارکو روبیو نے بھی کیوبا کے بارے میں بات کی, اور اس کے بعد کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی انہوں نے تھریٹ بھی کیا. سو لیٹن امریکہ میں اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور نئے مووز امریکہ کرنے والا ہے؟ جی بالکل, یہ دس کانٹ بی دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. وی شوڈ بی ریڈی کہ وہ مووز کریں گے,
اور جب ہم پروگرام میں آگے جائیں گے تو اس کی وائڈر ریپرکشنز دنیا کے لیے کیا ہوتی ہیں پھر وہ. جی جی. دوسرا آپ نے گرین لینڈ کا بار بار ذکر کیا. سو گرین لینڈ میں بھی ٹرمپ نے یہی کہا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں. انیشلی تو ٹرمپ کا جس طرح کا مزاج ہے وہ پہلے تھریٹ کرتا ہے ملک کو اور اس کے بعد پھر ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ آ کے اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتے ہیں. تو مارکو روبیو نے کہا نہیں جی ہم گرین لینڈ خریدنے جا رہے ہیں, ہم اس پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں. بٹ ان اینی کیس آپ کے خیال سے گرین لینڈ لینے کی وجہ سے جو آرٹک پوری کی پوری لائن ہے اس پہ آپ کے خیال سے رشین اور چائنیز انفلوئنس پھر کم ہو جائے گا؟ جی ہاں, وقتی طور پہ تو کم ہو جائے گا, لیکن اس کا شاید نقصان جو ٹرمپ صاحب نہیں سوچ رہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھی پھر ری الائن کرے گی. دنیا میں پھر جو باقی ممالک ہیں, جو باقی پاورز ہیں, پاورز دیٹ بی جو باقی ہیں, جس میں ایٹ لیسٹ دو کا تو ہمیں پتہ ہے, چائنا اور رشیا, وہ اور کلوزلی الائن ہو جائیں گی. وہ اور ایک گلوبل ساؤتھ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گی. اور ممالک پہ بھی پریشر ہوگا, پرابلی انڈیا پہ پریشر ہوگا. اگر انڈیا اور چائنا کے ڈسپیوٹس اتنے فنڈامنٹل نہ ہوتے تو وہ قریب آ جاتے, اور انہوں نے بیچ میں کوشش بھی کی انڈین پرائم منسٹر نے جا کے. تو دنیا بھی پھر ری الائن کرے گی. لانگر ٹرم میں یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں شاید امریکہ کو اتنے اسٹریٹجک بینیفٹس نہ ہوں جتنے وہ ابھی سوچ رہا ہے. جی جی عمران صاحب, میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گا کہ جس کو ایکسکیوز بنایا گیا وینزویلا پہ حملے کو, جو کہ ہمارے پاس نارکو ٹیررزم کی بات ہے کہ جی نارکوٹکس کا ریزن ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو کانگریس کی کچھ تحقیق ہے اور اس کے ساتھ جو ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایجنسی ہے یو ایس کی, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جو زیادہ 74% تک جو ڈرگز یو ایس میں آتی ہیں وہ پیسیفک روٹ سے آتی ہیں, اور صرف 8% ایسی ہیں جو وینزویلا کوسٹ کی طرف سے آتی ہیں. تو یہ تو اگر ہم دوبارہ 2003 میں دیکھیں تو ایک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے تھرو بھی ایک پورے ساورن ملک پہ حملہ کیا گیا تھا اور بعد میں کچھ نہیں نکلا. تو پلے بک سیم ہے, ایکسکیوزز چینج ہو گئے ہیں؟ ہاں جی, یہ تو جو نارکو ٹیررزم والا ایکسکیوز ہے بہت ہی اسمال پرسنٹیج تھی. لنکیجز بھی مڈورو کی, جو ان کی جگہ جس وائس پریمیئر کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رن کرنا ہے وینزویلا کو, ان کے ہینڈز بھی اتنے ہی اگر ہے جتنے مڈورو صاحب کے تھے اتنے ہی ہیں. تو یہ ایکسکیوز ہے, یہ جو 2003 کی آپ پلے بک کا فرما رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ اقوام متحدہ کے پاس جا کے کولن پاول جتنے ایمیننٹ انسان کو ایک سفید جھوٹ بولنا پڑا, بیکاز ہی واز فیڈ انٹیلیجنس کہ WMDs ہیں. اس دفعہ تو یہ ڈومیسٹک ہی کر رہے ہیں, ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ ڈومیسٹکلی, اینڈ ان کو اگر روکا بھی جا سکتا ہے اس وقت دنیا میں ڈومیسٹکلی زیادہ چانس ہے. آلدو انہوں نے کانگریس بھی کانکر کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کی بھی پرواہ نہیں کر رہے, اور ایگزیکٹو پاور کو بالکل ایک نئے روپ سے یوز کر رہے ہیں. جی جی عمران صاحب, لیکن اس دفعہ تو کانگریس کا مینڈیٹ بھی ساتھ نہیں تھا, مطلب وہ تو اپنی ٹوٹل ایگزیکٹو اتھارٹی پہ کام کر رہے ہیں. جی, اور آپ تو خیر ڈپلومیسی میں بہت زیادہ رہے ہیں. جنرلی تو ڈپلومیٹس کو پروٹیکشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ملکوں میں جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ نے ایک پریزیڈنٹ کو اغوا کیا اور اس کو آپ اپنی اسٹیٹ میں لے آئے, مطلب نیو یارک اسٹیٹ میں لا کے ان کو لوکل کورٹس میں ٹرائی کر رہے ہیں. مطلب یہ ویسے اس طرح نا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے پہلے فرمایا, اس طرح شاید دنیا میں پہلے نہیں ہوا. اس طرح پیس ٹائم میں دنیا میں اس طرح نہیں ہوا. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ یو ایس کی جوڈیشری اتنی اچھی ہے, اور ہاؤ کین دا نیو یارک کورٹ I mean get a foreign national here and prosecute him. It's very very strange. ناظرین, ہمیں ایک بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں وینزویلا کے کرائسس پہ. عمران صاحب, ہم لوگ دیکھیں تو ٹوٹل ابھی جو آئل کمٹ کیا ہے وینزویلن گورنمنٹ نے
جو کہ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، وینزویلا نے تو نہیں اناؤنس کیا، کہ جی 30 سے 50 ملین بیرلز آف آئل جو ہے وہ یو ایس کو ملے گا، جس کی مالیت ہارڈلی $2 بلین ہے۔ تو یہ بڑی مضحکہ خیز سی بات لگتی ہے کہ اتنی بڑی پاور نے ایک پوری دنیا کا مذاق بنا دیا، اور اس کے پیچھے جو پینٹس آ رہے ہیں فار یو ایس $2 بلین، وہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں خود کنٹرول کروں گا اور خود ڈسٹریبیوٹ کروں گا یو ایس میں اور وینزویلا میں۔ مطلب ایک چیز یہ نہیں سمجھ آتی کہ ورلڈ پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے ان کو کس نگاہ سے وینزویلا کے لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں وینزویلا میں بھی یہ پیسے خرچ کروں گا۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بس مذہقہ، آپ نے بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا، مذہقہ خیز ہے یہ بات۔ اس اماؤنٹ کی خاطر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے باقی سب کو اشارہ دیا ہے۔ مے بی آئی ایم سوری اف آئی مائٹ سے سو ایون اپ ٹو کینیڈا اینڈ میکسیکو کہ یو بیٹر فال ان لائن ادروائز آئی ول یوز یو ایس ملٹری مائٹ۔ بہت عجیب سی ویسے بات ہے کہ ود غازہ کا جو پیس پلان ہے وہ ایٹ ہولڈ ہے، وہاں بھی چیزیں رہتی ہیں جس میں پریزیڈنشل انوالومنٹ کی ضرورت ہے۔ چائنیز مل کے گئے ہیں چائنا کے ساتھ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، چائنا کے ساتھ آج کل G2 گریٹ پاورز 2 کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیر آر 2 پاورز ان دا ورلڈ، امریکہ اور چائنا۔ جو ان کی نیشنل ڈیفنس پالیسی ہے سیکیورٹی اور ڈیفنس کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ چائنا کو ہم دوبارہ اینمی کنسیڈر نہیں کرتے۔ تو اتنی بھی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ ان کی اپنی جو پالیسی اناؤنسڈ فارن پالیسی ہے اس کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں، اینڈ ہی گوز اہیڈ ود اٹ۔ آئی ڈونٹ تھنک پوری اسٹڈی کی جاتی ہے امریکہ میں اب، ومزیکل پریزیڈنٹ کی ہاں میں ہاں ملانا، ایک اسٹرانگ پریزیڈنٹ، اس کی ایک لائل ٹیم، یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں اس وقت۔ جی جی، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ۔ ہم تھوڑا سا آتے ہیں اس طرف کہ جو وینزویلا جو ہے وہ ٹوٹل جو چائنا کا ٹوٹل آئل کی امپورٹس ہے اس میں صرف 3% ہے۔ جی، تو چائنا تو اتنا زیادہ ایفیکٹ اس سے نہیں ہوگا۔ انفیکٹ آج ایک آرٹیکل بھی آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ چائنا جو ہے وہ ایران کے آئل پہ شفٹ کر جائے گا۔ سو چائنا کی پالیسی ابھی دیکھنے میں یہ لگ رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے لیے ریڈی نہیں ہے، اور اسپیشلی وہاں پہ جو کہ وینزویلا ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہے، اور وہاں پہ تو پریکٹیکلی بوٹس آن دا گراؤنڈ ہونا تو ویسے بھی مشکل ہے۔ تو آپ کے خیال سے چائنا واقعی، اب ایک اور خبر یہ بھی تھی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں جا رہا ہے اس کے اگینسٹ، تو چائنا جو ہے آپ کے خیال سے کچھ کر پائے گا یو این ایس سی میں؟ چائنا جی یو این ایس سی میں ریز کرے گا وائس بہت، اٹ ول ٹرائی ٹو رب دا یو ایس نوز ان دا گراؤنڈ، ان کو کافی شرمندگی دلوائے گا، لیکن پریکٹیکلی ایونچولی وہ یو ایس ہی ویٹو کر دے گا۔ ہو سکتا ہے یو ایس کے ساتھ برٹن بھی ویٹو کر دے، تو ہوگا کچھ نہیں، لیکن امریکہ کو ایک بلڈی نوز ضرور چائنا دے سکے گا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ نہ بوٹس ان دا گراؤنڈ، نہ کوئی اور اگریشن، نہ کوئی نیول اگریشن، چائنا اس میں نہیں پڑے گا۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں، اگر ہم رشیا اور یوکرین کانفلکٹ کو اسی کرائسس کی نظر سے دیکھیں تو رشیا تو اب کہے گا کہ بھائی آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو خود ایک ساورن نیشن کے اگینسٹ جاتے ہیں اور سارے انٹرنیشنل لاز اور ملکوں کی ساورینٹی کو تار تار کر دیتے ہیں۔ تو رشیا کو تو بہت اچھا ایکسکیوز نہیں مل گیا؟ رشیا کو بڑا اچھا ایکسکیوز مل گیا جی۔ رشیا آرام سے کہے گا کہ اٹس دا کیٹل کالنگ دا پاٹ بلیک، اس قسم کی باتیں کرے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹلی رشیا شاید وربلی اسپائٹ نہ کرے جس طرح چین کرے گا۔ رشیا بیہائنڈ کلوز ڈورز کہے گا کہ ہمیں یوکرین کا یہ جغرافیکل حصہ چاہیے، اگر آپ ہمیں یہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو پھر ہم دین وی ول ٹرائی ٹو ریز دا ٹیمپریچر ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر۔ رشیا میں پھر بھی ابھی استطاعت ہے کہ وہ اپنی نیول فلیٹ یا باقی چیزوں کو بھیج سکے، لیکن وہ پہلی کوشش یہ کرے گا کہ امریکہ کی مدد سے یوکرین سے نکل جائے، ای یو کا پریشر کم کر دے، اور کسی طرح وہ وہاں سے کامیابی کے ساتھ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے ساتھ نکل جائے۔ رشیا اس کی کوشش کرے گا پہلے۔
ہاں لیکن عمران صاحب اسی سے ریلیٹڈ چیز کہ فرانس اور جرمنی جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے، آئی تھنک فرانس اینڈ انگلینڈ نے کہا ہے کہ ہم تو اپنے سولجرز بھی بھیجنے کو تیار ہیں، لیکن نیٹو وداؤٹ یو ایس تو کی ناٹ افورڈ ٹو فائٹ اگینسٹ رشیا. جی نیٹو ول ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ یو ایس، کیونکہ یو ایس کا رول تھا اس سے پہلے، اس کانفلکٹ سے پہلے ٹرمپ صاحب نے نیٹو کے بارے میں بھی اور اس کے ایکسپینڈیچر کے بارے میں بھی کوئی بہت اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. اپنے آپ کو پل آؤٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو پہلی فارن پالیسی کی چیز تھی اس میں میرا خیال ہے وائس پریزیڈنٹ گئے ہوئے تھے یورپ میں، اور انہوں نے کہا اب آپ لوگ اپنا خرچہ خود کریں نیٹو کا، اور سب کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھائیں. اب جو یورپین یونین ہے وہ پھر بھی ایک ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، وہ ایک سنگل اسٹیٹ سوورن اسٹیٹ کی طرح اپنے فیصلے جلدی نہیں کر سکتی. ان کے اندر فشز بھی ہیں، ان میں سے کئی ایسے ممالک ہیں جو یو ایس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. ایون تو آج کل انگلینڈ کا بھی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، انگلینڈ نے یہ کہا ہے، لیکن میرا خیال ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ تک یوکرین کے لیے پہنچنا ذرا مشکل ہے. اس سے پہلے ہی رشیا اور یو ایس مل کے یوکرین کے کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، آپ کے خیال سے اس کی کوئی ریپرکیشنز ایران پہ بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ ایران میں بھی کافی پروٹیسٹس ہو رہے ہیں اور ٹرمپ نے ان کو وارن بھی کیا، ان کی گورنمنٹ کو. یہ بھی بڑی مذائقہ خیز بات ہے. یہ ایسی بات یہ ہے کہ جس طرح اگر آئیس ایجنٹ جو ہے وہ کسی امریکن کو مار دے تو کوئی ورلڈ پاور کہے کہ تم مت مارو ہم آ رہے ہیں. تو مطلب ڈو یو تھنک کہ یو ایس جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہے؟ یو ایس کرے نہ کرے جی، جنرلی دنیا میں کنسنسس یہ ہے کہ جو ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اس وقت، اگرچہ ان کا تعلق ڈومیسٹک اکانومی کے ساتھ بھی ہے جس کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا تعلق پش فرام دا یو ایس سے بھی ہے. یو ایس یا ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے پش سے، اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ جب یہ ایران پہ بامبنگ کی تھی اس سے پہلے بھی ایران میں تیار کھڑی تھی ایک سارٹ آف پروٹیسٹ موومنٹ، لیکن اس وقت جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہ اکٹھے ہو گئے تھے. اب میرا خیال ہے وہ کوشش پہلے یہ کریں گے کہ سائٹ سے یہ پروٹیسٹ کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کریں، اور اخباروں میں بڑی خبریں چلوائی گئیں کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ رشیا بارڈر پہ پہنچ کے ہیں، جو کہ ایک ٹپیکل ڈس انفارمیشن کا ایک ٹول ہوتا ہے. اور دنیا میں، پاکستان میں کومنٹیٹرز ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بس جی وہ تو رشیا کراس کر کے وہاں پناہ لینے لگے ہیں، لیکن ایرانین پیپل آر میڈ آف سٹرنر اسٹاف. اور پاکستان نے بھی، جو میری اطلاع ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر ایران کی آپ نے رجیم چینج کی کوشش کی اور ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی زد پہنچی تو اس کے ریپرکشنز پوری دنیا میں ہوں گی. وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ایران کو کچھ ہوگا، ایران کی سراؤنڈنگ کنٹریز میں بھی ہوگا، اور اس وقت بھی روکا گیا تھا. تو آئی تھنک اس کے جواب میں انہوں نے یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ دا فیلڈ مارشل نوز اے لاٹ اباؤٹ ایران. تو یہ پاکستان کا بھی رول تھا، لیکن ٹرمپ اس موڈ میں شاید صرف اپنی ویمزیکل پالیسیز پہ عمل کرے گا، وہ کسی کے کہاں سنے گا. لیکن عمران صاحب اس کے پیچھے تو پوری آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو بھی ہے اور زائنسٹ لابی بھی ہے، اور بڑے عرصے سے وہ ایران پہ کر رہے ہیں. بلکہ ایک تو تھیوری یہ بھی یو ایس میں ہے کہ جی کیونکہ مڈورو جو تھا وہ بڑا پرو پیلسٹینین تھا تو زائنسٹ نے ان کے خلاف ایکٹ کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ؟ نہیں، میرا خیال ہے زائنسٹ ویسے میرا خیال ہے اس وقت کرمنلز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں. اٹس اے جینوسائڈل اینٹی، لیکن اس کی ابھی اتنی پہنچ نہیں تھی، اور میڈورو کو ہٹانے کے اور بڑے محرکات تھے. لیکن ایران کے کیس میں آپ درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایران کے کیس میں بہت انٹرسٹ ہے اسرائیل کا کہ دیر شوڈ بی اے سیکنڈ اٹیک
اینڈ دیر شوڈ بی، اور جو ریمننٹس ان کے نیوکلیئر پروگرام کے رہ گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور امریکہ دیکھے وہ ایران کا اس ادھر انٹرسٹ ہے، اسرائیل کا ایران کی طرف۔ اچھا، میں تھوڑی سی امریکن ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی آؤں گا۔ مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے، ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا ہے امریکہ میں، جب بھی انٹرنلی پریزیڈنٹ ویک ہوتے ہیں، جو انکمبنٹ ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے انٹرنیشنل سٹیج پہ کہ ان کو تھوڑی سی سپورٹ مل جائے۔ تو ڈو یو تھنک کہ کوئی انٹرنل پالیٹکس بھی انوالوڈ ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے جی، کیونکہ کچھ ایسے ریویوز تھے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکنز تھوڑا سا ڈیفینسو پہ ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے لوگ ابھی تک کوائٹ ہیں اس میں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے لیکن ڈیوائیڈڈ ہے اوپینین، تھرڈ نے سپورٹ کیا ہے، تھرڈ انڈیفرنٹ ہیں اور تھرڈ مخالف ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں پتہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ہو سکتا ہے کیلکولیٹ کیا ہو مڈ ویسٹرن سٹیٹس میں اپنے ووٹس کے لیے، باقی جگہوں پہ بیٹل گراؤنڈ جگہوں پہ کرنے کے لیے، لیکن اٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اچھا، میں ذرا مڈورو کی بھی کیا ہوگا فیوچر میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج سے 36 سال پہلے جب پاناما کے جنرل نورائگو کو اٹھایا تھا اسی طرح یو ایس نے، اینڈ دین ہی ڈائیڈ لیٹلی ان 2007 ان یو ایس جیلز۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مڈورو کی بھی یہی قسمت ہے یا کچھ نہ کچھ ہوگا؟ پتہ نہیں، میرے پاس ڈاکٹر صاحب کوئی بہت سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ مڈورو کے ساتھ اتنا لمبا ہی ڈنٹ سیم ٹو بی ہیونگ گڈ ہیلتھ، جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، اینڈ ہز وائف ٹو دا پور کپل۔ مجھے لگتا ہے کہ مے بی یو ایس جیلز میں نہ ہو، لیکن مے بی ایگزائل میں یا کہیں ان کو جانے دیں اور کوئی ان کے ساتھ ایسی ایگریمنٹ کر لیں شاید۔ اچھا، میں تھوڑا سا اکنامکس کو بھی انوالو کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی اینڈ اکنامکس دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے، اسپیشلی آج کل کی دنیا میں۔ سو ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کے جو ٹوٹل ریزروز ہیں، گلوبل ریزروز ایز اے ریزروز کرنسی، وہ تقریباً 58% رہ گئے ہیں۔ بلومبرگ کی بھی رپورٹ تھی کہ اٹ از ڈکلائننگ۔ تو یہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کو اگر ہم لنک کریں جو کہ یو ایس ریسنٹلی ایکٹ کر رہا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ کوئی ریلیشن شپ نظر آتا ہے؟ جی شاید پارشلی ہو اس میں ریلیشن شپ، کیونکہ دیکھیے ڈی ڈالرائزیشن جس طرح آپ نے فرمایا کہ بلومبرگ میں اٹ از اے فینومینن، ابھی وہ کرٹیکل سٹیج تک پہنچا کہ نہیں یہ پہنچا، یہ موٹ پوائنٹ ہے۔ لیکن دیکھیے اسی طرح نا، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ وہ چائنا کو ایک سگنل دینا چاہتے تھے، تو چائنا کے ساتھ سگنلنگ کے لیے شاید یہ امپورٹنٹ ہو کہ یہ ادر دین ڈالر کرنسیز میں جو دنیا میں فروغ پانے، اور آپ کو پتہ ہے یہ برکس کے اندر بھی یہ فلوٹ ہوا ہے کہ جی یہ اپنے کرنسیز میں کریں، تو میں بھی کچھ سٹیٹس کو سگنل دینا ہو امریکہ نے۔ جی اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایشین کنٹریز جو ہیں، 11 ایشین کنٹریز جو ہیں جو چائنیز یوان میں ڈیل کر رہے ہیں، بہت سے بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، اسپیشلی سب سے بڑا اس میں رشیا اینڈ چائنا ہے۔ بہت سے افریقن کنٹریز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ یوان میں ڈیل کر رہے ہیں، تو ریپلیسمنٹ تو ہو رہی ہے۔ یو آر رائٹ کہ وہ کرٹیکل لیول تک تو نہیں پہنچی۔ تو یو ایس جو ہے وہ 750 ملٹری بیسز افورڈ ہی اسی لیے کرتا ہے بیکاز دے ہیو دی ایبلٹی ٹو پرنٹ ڈالرز، اور ڈالرز کی ایک کوئی ان لمیٹڈ ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ڈالرز میں ہے، لوگوں کے کنٹریز کے فارن کرنسی ریزروز ہیں، ایز مچ ایز کہ انڈیویجولز بھی ڈالر ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ لیکن جو لیٹسٹ ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں اس میں اٹ از آن دا ڈکلائن، اور دیٹس وائی یو ایس جو ہے وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح ڈالر کو بچاؤں، کیونکہ ڈالر بچے گا تو یو ایس اکانومی جو ہے وہ بچے گی۔ رشیا کا اس میں کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟
رشیا جی پرائمریلی جس طرح آپ سے ڈسکس ہوا کہ پرائمریلی وہ یوکرین کے اوپر پریشان ہے، لیکن یاد رکھیں بیونڈ یوکرین بھی رشیا سوچتا ہے. رشیا اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے دنیا کی نمبر 2 یا ایٹ ورسٹ نمبر 3 سپر پاور، ایکچولی نمبر 2 سپر پاور اپنے آپ کو سوچتا ہے. اور آپ کو پورا نالج ہے کہ ان کے جو را گیس اور آئل ہے اس کی وجہ سے دیر اکانومی از آپ افلوٹ. پیوٹن کا آئرن کلیڈ کنٹرول ہے روس کے اوپر. تو اگر روس کے اندر یہ فیلنگ آئی کہ رشیا کسی طرح نیچے جا رہا ہے یا رشیا کی ڈگنیٹی، آنر اور پرسیو پاور ایروڈ ہو رہی ہے، تو رشیا از گوئنگ ٹو رسپونڈ. اگر ابھی نہیں تو پوسٹ یوکرین ضرور کرے گا. ناظرین ہمیں ایک بریک لینی ہے اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو ہم بڑے انٹرسٹنگ ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح ورلڈ پاورز جو ہیں وہ چیس بورڈ پہ اپنے مہروں کو کھیل رہی ہیں. وینزویلا اور رشیا کی ریلیشن شپ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں عمران صاحب. رشیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم تھے وینزویلا کے، اور رشیا جو ہے وہ اپنے ٹینکرز کو خفیہ طور پہ بھیجتا تھا اور وہاں سے آئل آیا کرتا تھا. آپ کے خیال سے اس سے کیا فرق پڑے گا رشین اکانومی کو؟ پڑ سکتا ہے یا نہیں کہ رشین خود بھی میرا خیال ہے کہ پڑے گا بھی تو کم پڑے گا. لیکن جو ڈینٹ پریسٹیج دیکھیں، رشیا کو ایک ڈینٹ ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب پڑا ہے ایران میں. ایران کے ساتھ دے ہیڈ ویری گڈ ریلیشنز، دے بامبڈ ایران. اس کے بعد جنرلی ورلڈ میں یو ایس ڈومیننس کا پڑا ہے. پھر یوکرین میں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جو ہمارے لیے چھوٹا تھا، جب پریزیڈنٹ پیوٹن کے گھر پہ ایک ڈرون نے اٹیک کیا. وہ روس کے اندر وہ اٹ گریبڈ ہیڈ لائنز فار 2 days کہ یعنی کہ یہاں تک بات پہنچ گئی. تو جو پریسٹیج اور آنر ہے نا رشیا کا ڈاکٹر صاحب، اس کو بہت فرق پڑے گا. ان اکنامک ٹرمز کم، لیکن ان ٹرمز آف پریسٹیج، ان ٹرمز آف اٹس سپر پاور اسٹیٹس بہت فرق پڑے گا. جی وہ تو دیکھیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو جو ڈنرو ڈاکٹرن ہے اس کے تحت یو ایس جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنی پاور کو ری انفورس کرنا شروع ہو گیا ہے. تو رشیا جو ہے وہ پھر ایسٹرن یورپین کنٹریز کی طرف، جو کہ پہلے بھی رشیا نے کئی دفعہ وارن بھی کیا تھا نیٹو کو کہ کوئی ایسٹرن بارڈرز جو ہیں یورپ کے وہاں پہ آپ کی ایکسپینشن نہیں ہوگی. خیر یوکرین کا ایک پورا واقعہ تو ہو گیا، لیکن پھر رشیا بھی آپ کے خیال سے ایسٹرن جو یورپین کنٹریز ہیں ان پہ انفلوئنس بڑھائے گا؟ جی بالکل بڑھائے گا. رشیا کے پاس بھی وہ تمام مینز ہیں، لائک اٹس سیکرٹ ایجنسیز، لائک اٹس اون پیپل ان سائڈ ایسٹرن یورپ. اس سارے کے اندر جو لاس ہو رہا ہے نا اس انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیہیویئر کی وجہ سے، وہ میرے خیال سب سے بڑا لاس یورپ کا ہو رہا ہے. یورپ ایز اے فارن پالیسی ایلیمنٹ ان دا ورلڈ بہت ڈکلائن پہ چلا گیا ہے. اور جب تک اب فورسفلی دیکھیے، نہ وہ نیٹو سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر سکتے ہیں، نہ شاید فرانس میں یہ اسٹرینگتھ ہو کہ وہ امریکنز کے ساتھ کہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہوگا. اور اچھے بھلے ان کے آپس میں کئی معاملات میں تعلقات ہیں. تو جرمنی از اگین ٹرائنگ ٹو ری بلڈ اٹ سیلف. تو پھر انگلینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. تو فرانس اور جرمنی کی موٹر سے یورپین یونین چلتی ہے. تو دیر فور نقصان یورپین یونین کا ہوگا. اور اس میں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ ایسٹرن یورپ کی طرف ایسٹرن یورپینز آر گوئنگ ٹو گو ٹو EU اینڈ سے کہ یار اس لیے تم نے ہمیں گارنٹیز دی تھیں. امریکہ سے وہ ناراض ہوں گے، لیکن ان کی ناراضگی کس نے سننی ہے؟ لیکن یورپ کے اندر، مین لینڈ یورپ کے اندر، اٹ ول بی اے بگ ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر. جی آپ جو یورپ کی بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا چائنا کو یہاں پہ لے کے آؤں گا. چائنا سائلنٹلی یورپ کی مینوفیکچرنگ کو ریپلیس کر رہا ہے،
اور یورپ بہت بڑی مارکیٹ بن گیا ہے چائنا کے لیے. ریسنٹلی بہت سی جو کار مینوفیکچررز ہیں وہ بھی چائنا شفٹ ہو رہے ہیں, اور چائنیز ای ویز جو ہیں انہوں نے پورے یورپ میں ٹیسلا کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے, جس طرح ایک ان کا BYD برانڈ ہے جس کو ٹیسلا کلر بھی کہتے ہیں. تو یہ تو پھر ریلائنس یورپ جو ہے اکنامکلی بھی ڈپینڈنٹ ہو گیا. دے کین ناٹ لیو چائنا, بٹ اگر US جو ہے وہ اپنی انفلوئنس یوز کر کے کوشش کرے گا چائنا کو سائڈ لائن کرنے کی, تو یورپ تو از ان افیکٹس. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے اندر اٹس ناٹ گوئنگ ٹو وانٹ ٹو ڈیمینش چائنا. روس تک ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اور ویسٹرن ورلڈ میں ایکسٹینڈڈ ویسٹرن ہیمسفیئر آپ کہہ لیں جو لیٹن امریکن ہیمسفیئر ہے, اس کے علاوہ نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ادر کنٹریز میں بھی جو سپر پاورز ہیں دے ٹیک کیئر آف دیم سیلف. دیکھیں ہم نے مشہور نہیں کیا لیکن ویتنام جیسا ڈپارچر امریکہ کا ہوا, جہاز پہ لٹک لٹک کے جا رہے تھے افغانستان سے. سو ہی ڈیسائیڈڈ, بائیڈن ڈیسائیڈڈ, لیکن دی امریکن اسٹیٹ ڈیسائیڈڈ کہ جی وی آر گوئنگ ٹو لیو افغانستان. اور ٹرمپ تو بہت زیادہ اس معاملے میں آگے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گے کہ یار یورپ چین سے ڈیل کر لے, لیکن میں اپنے اس ہیمسفیئر میں ریسورسز کے اوپر, آرمز کے اوپر, اسٹریٹجی کے اوپر قبضہ رکھوں گا. ایک بات ڈاکٹر صاحب شاید فوکس میں پورا نہیں آتا, انڈیا پہ آہستہ آہستہ پریشر بہت بڑھے گا کہ وہ US کو چھوڑ کے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اپنے فینسز مینڈ کرے. تو اس کی شاید ریپرکشنز لانگ ٹرم میں ہمارے اوپر بھی ہوں. آلدو ابھی تو ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کو وو کرنے کی خاطر کرے گا, لیکن اس قسم کی باتوں سے جو آپ یہ یونیلیٹرل ایکشنز کر رہے ہیں, انڈیا از بٹوین اے فرائنگ پین اینڈ اے ہارڈ پلیس آلسو. اچھا, ایک اور چیز جو کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو کہ ہم انٹرنیشنل آرڈر کی بات کر رہے تھے, US نے تقریباً 31 UN کی ڈیفرنٹ ایجنسی سے جو کہ ڈیموکریسی, پیس اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ان سے دستبردار ہونے کی بات کی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے. یہ تو یونائٹڈ نیشنز کے رول کو اور ویک کرے گی. تو جس طرح کہ چائنا اور رشیا کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ سینکشن کرتے ہیں وینزویلا کو یا ایران کو یا باقی ملکوں کو, اف اٹ از ناٹ ویلیڈیٹڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز, تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس کو یونیلیٹرل سینکشن سمجھتے ہیں جو کہ ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ جنرلی کرتی ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا رول آنے والے دنوں میں؟ ڈیمینشنگ رول آف دا UN. اگر یہ ٹرمپ صاحب کی یا ان سے ملتی جلتی امریکی پالیسیز رہیں تو UN کا رول ڈیمینش ہو جائے گا. وہ ان سو مینی ورڈز کہہ چکے ہیں. آپ کو تو وہاں کا نالج ہے, مجھے یہاں کا فرسٹ ہینڈ نالج ہے. پاکستان کے بڑے برائٹ انڈیویجولز جو UN اور USA کے ٹاپ لیومنریز ہوتے تھے, they have said کہ there have been massive layoffs USA کی اور باقی جگہوں کی. تو اس لیے یہ ایک ریئل فنامنن ہے. USA شکر ہے ابھی تک پاکستان کی جس کے اب مایا ناز ریسیپینٹ ہیں فل برائٹ اسکالرشپ, وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی, لیکن وہ بھی انڈر تھریٹ ہے, دنیا میں انڈر تھریٹ ہوگی. اسی طرح USA کے کئی چیزیں, کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں USA ان حکومتوں کے علاوہ غریبوں کی اور باقی ڈس پریولیجڈ لوگوں کی کو مدد کرتی تھی. وہ نیو یارک ٹائمز میں روز اب ایک آرٹیکل چھپتا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں جو ان کی لیگل ہیلپ ہوتی تھی, اب باقی چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ اب آپ اور میں ہم دونوں یہ سوچیں گے کہ جی اس سے تو امریکن پریسٹیج پوری دنیا میں افیکٹ ہوگی, پورے ہر ملک میں USA کی وجہ سے پریسٹیج ہوتی ہے, لیکن اٹ از ڈوئنگ اٹ کیونکہ وہ یونیلیٹرل ایک پالیسی کے اوپر گامزن ہے. اور آئی ہوپ دیر از سم ریورسل ٹو اٹ. جی تھینک یو عمران علی صاحب. ناظرین, انٹرنیشنل آرڈر از انڈر تھریٹ.
اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ وہی پاور تھی جو کہ لیڈ کر رہی تھی پوری دنیا کو. یہ وہی پاورز تھیں، ویسٹرن پاورز، جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا سسٹم بنایا تھا. دے آر ناؤ برنگنگ اٹ ڈاؤن. آنے والے سال جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم سب ایک بڑے سوال اور اندیشے کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. السلام علیکم.